नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके पसंदीदा और महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आइए पुरतपा खैर मक़दम करते हुए उनका इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। इस्तक़बाल है मौलाना साहब। तो नाज़रीन, जैसा कि कल अपने प्रोग्राम के अख्तिताम पर हमने कहा था, आपको बताया था, वादा किया था कि इंशाअल्लाह आज हम नफिल नमाज़ों की अहमियत और उनकी फ़जीलत के बारे में मौलाना साहब से जानेंगे। तो आज इंशाअल्लाह इस मौजू पर भरपूर रहनुमाई मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचाएँगे। नफिल नमाज़ें कई हैं, उनके औक़ात क्या हैं, उनकी तादाद क्या है, उनका तरीक़ाकार क्या है, कब कब पढ़नी चाहिए, कब नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह वक्त कम है और रहनुमाई के लिए जो गुफ्तगू है वो माशाअल्लाह बहुत ही वसी है। तो आइए मौलाना साहब के पास चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि नफिल नमाज़ें अल्लाह ताला को कितनी पसंद हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं मौलाना साहब, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। तो नफिल नमाज़ें, अल्लाह के बहुत से नेक बंदे हैं जो पूरी पूरी रात क़याम में गुजार लेते हैं, अल्लाह को कितनी महबूब है और बंदे की दरजात की बुलंदी में इन नमाज़ों का क्या किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, नमाज में कुछ तो फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें मुअक्कदा हैं और कुछ सुन्नतें गैर मुअक्कदा जिसको नफिल भी कहते हैं, कुछ वो हैं। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में फ़र्ज़ के अलावा जो कुछ है उस सब को नफिल भी कह देते हैं। इस लिहाज से नवाफिल बहुत सारी चीज़ें हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आदमी के सामने जब अल्लाह ताला की बारगाह में जब पेश किया जाएगा इंसान को और उसकी नमाज़ें पेश की जाएंगी और उनको देखा जाएगा, जाँच की जाएगी, जितना चाहिए था वो कर लिया या नहीं, उसमें अगर कुछ कमी होगी तो नवाफिल के ज़रिए उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह रोज़ों में, इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ में जो कुछ कमी रह जाएगी वो सदका खैरात जो हम थोड़ा बहुत करते रहते हैं उसके ज़रिए उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो नवाफिल भी आदमी के ज़ख़ीरे में बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग ये कह दिया करते हैं, मियाँ हमसे तो फ़राइज़ पूरे हो जाए तो बहुत हैं, नवाफिल कहाँ। पूरे हो जाए तो मसला ही नहीं है कुछ, लेकिन पूरा होना आसान नहीं है। इसलिए फ़राइज़ भी पूरा करने की कोशिश की जाए और उसके बाद नवाफिल का ज़ख़ीरा भी अपने साथ रहना ज़रूरी है। नवाफिल के सिलसिले में सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुरत्तब तौर पर जो गुफ्तगू की है वो हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में की है। उन्होंने बड़े सलीक़े से सबको तरतीब दिया है और वही तरतीब बाद के हज़रात ने भी पसंद की है, उसको अपनी किताबों में लिया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़वाइदुल फ़ुआद में वही तरतीब इमाम ग़ज़ाली वाली इख्तियार की है। मैंने भी अपनी किताब इंतख़ाब तरग़ीब व तरहीब में उसी तरतीब के मुताबिक तमाम नफिल नमाज़ों को लिखा है। उसी तरतीब के मुताबिक मैं बयान करूँगा और चूँकि मौजू लंबा है और आज ही उसे पूरा करना है इसलिए मुख्तसरन करते हुए चलूँगा। कुछ तो नवाफिल और सुन्नतें वो हैं जो नमाज़ों, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ होती हैं। जैसे फजर से पहले की दो सुन्नतें, जो सुन्नतों में सबसे ज़्यादा ताकीदी जो हैं ये दो सुन्नतें हैं जो फजर से पहले होती हैं। उसके बाद वाजिब को भी असल में नफल बमाना ज़ायद के माना में होता है। तो फ़र्ज़ से ज़ायद के हिसाब से तो वित्र भी ज़ायद है, लेकिन वित्र जो है हमारे यहाँ उसको वाजिब बोला जाता है। इमाम शाफ़ी वग़ैरह ने इसको वाजिब का लफ्ज़ नहीं कहा है, लेकिन ताकीद उतनी ही करते हैं वो भी जितनी हम वाजिब को करते हैं। वाजिब छूट जाए तो नमाज नहीं, वाजिब नमाज के अंदर अगर छूट जाए तो सजदा सहव से नमाज हो जाती है। लेकिन ये तो वाजिब नमाज के बारे में बात हो रही है, न कि वाजिब नमाज के अंदर वाले के बारे में। तो वित्र जो है वो वाजिब है, यानी फजर की दो सुन्नतों से भी ज़्यादा ताकीदी। उसके बाद सुन्नतों में सबसे ज़्यादा ताकीदी फजर की दो सुन्नतें हैं। उसके बाद ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत और ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत ताकीदी हैं, उसके बाद नफिल हैं। असर से पहले भी 4 सुन्नतें हैं, वो नफिल हैं, ज़वाइद में हैं, वो मुअक्कदा नहीं है। मगरिब से पहले भी 2 रकातें पढ़ी जाती हैं, बहुत सारे सऊदी अरब में इसका बहुत रिवाज है और भी बाज़ ममालिक में। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो अहले इल्म है वो जानते हैं इस चीज़ को,
وہ رمضان میں تو اس کی پابندی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے، تو لیکن وہ تاکیدی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء. 3 مرتبہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر 2 اذان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے، ہر 2 اذان اقامت کے درمیان نماز ہے. 3 دفعہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا جو چاہے. تو اس لیے تاکیدی نہیں ہے، لیکن مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وقت ہو تو وہ بھی پڑھ لینی چاہیے. مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں. عشاء کی نماز سے پہلے بھی اسی حدیث کی وجہ سے جو میں نے پڑھی ہے ابھی، اس کی وجہ سے 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی مؤکدہ نہیں ہیں، نوافل ہیں. پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تو تاکیدی مؤکدہ ہیں اور 3 وتر مؤکدہ ہیں، بہت تاکید ہے، یعنی واجب ہیں وہ تو. اس کے بعد بھی 2 رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور وہ عام طور پر آپ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. یہ تفصیل ہے ان نوافل کی جو نمازوں کے آگے پیچھے ہیں. اس کے بعد امام غزالی نے جو ترتیب رکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کچھ نمازیں وہ ہیں جو صبح شام یعنی روزانہ علاوہ وقتی نماز، فرض نماز کے ساتھ کی نمازوں کے علاوہ جو اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اوقات کے مطابق. ہاں، ہم ان کی طرف ہی آئیں گے مولانا صاحب. جی اب تہجد ہے بالکل سب سے پہلے، جو نفل نمازوں میں سب سے زیادہ تاکیدی اور روحانیت کے سفر میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی کا، بندے کا جو روحانی سفر ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ درجات بلند کرنے والی اور سب سے زیادہ دعاؤں کو سنوانے والی یہ نماز تہجد ہے. بڑی لاڈلی نماز ہے. ہاں، اس لیے اور قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ہمارے بندے ایسے بھی ہیں پیارے بندے جو وہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں، بستر نہیں جانتے وہ کیا ہوتا ہے. کبھی تو آدھی رات سے ہی اٹھ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سورہ مزمل کے اخیر میں دوسرے رکوع میں یہی فرمایا گیا ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم، جتنا تمہاری ہمت ہو، جتنا طبیعت ساتھ دے اتنا کرو. اور ان لک فی النہار سبحا طویلا، دنیا دین میں آپ کو بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کاموں کا تقاضا تو یہ ہو خوب سو لو تاکہ دن میں کام کرو. چونکہ کام ہیں اور وہ کام ایسے ہیں جن میں روحانیت کی ضرورت ہے. روحانیت تہجد کی نماز سے آئے گی. اس لیے جو لوگ، جو اولیاء، جو علماء، جو مشائخ، جو امام حضرات، جو روحانی خدمات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے لیتے رہو تو دوسرے ہاتھ سے دیتے رہو. اللہ رب العالمین کے خزانوں سے لو، روحانیت کا ذخیرہ، اور بندوں کو تقسیم کرو. اس لیے چونکہ آپ کو دن میں بہت کام ہے، اس لیے رات کو تہجد پڑھا کیجیے. تو تہجد کی نماز سب سے مقدم ہے، اور اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے. اور یعنی آج کل یوں سمجھیے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے 6 بجے کے قریب، اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کا جو ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے چھپا ہوا ملتا ہے بازار میں، وہ اپنے ساتھ رکھیں گھروں میں بھی، یا مسجدوں میں دیکھ لیا کریں اور اس کے مطابق اہتمام کریں. بالکل مولانا صاحب، کسی نے دریافت کیا کہ فجر میں اور تہجد کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے، تو جواب آیا کہ 50 جس میں آیتیں پڑھ لی جائیں، اتنا دونوں کے درمیان وقت ہونا چاہیے، تہجد کی نماز کا وقت اور فجر کے درمیان، جس میں کہ 50 آیتوں کی تلاوت ہو سکے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قرآن مجید میں کہا گیا ہے. سحر کے وقت میں ہمارے خاص بندے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جب وہ جماعت سے نہیں، انفرادی طور پر وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے. اس کے بعد جب آخر وقت ہوتا تھا تو یوں کہتے تھے فلاں ذرا دیکھنا السحرنا، کیا سحر کا وقت ہو گیا؟ سحر کا وقت وہی یہ جس کے بارے میں بتایا، تھوڑا سا فاصلہ ہو. جب وہ کہتے ابھی نہیں ہوا تو پھر نماز پڑھنے لگتے، پھر وہ دکھواتے، جب کہتے کہ ہاں سحر کا وقت ہو گیا ہے تو وہ کہتے اب استغفار کریں گے. تو یہ درمیان کا وقت جو ہے وہ استغفار کے لیے زیادہ موزوں ہے. اور اس کے بعد پھر فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اس وقت میں کوئی نفل نماز 2 رکعت کے علاوہ نہیں ہے جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. تو تہجد کے بعد پھر اشراق کا وقت آتا ہے، جب سورج جو ہے تقریباً گھڑی کے حساب سے تو ہم کہیں تقریباً 15-20 منٹ، ورنہ نیزے وغیرہ کے حساب سے اس وقت بتایا جاتا تھا. لیکن ایک عام پہچان اس کی یہ ہے کہ سورج اچھی طرح سے نکل کر نمودار ہو جائے، اس کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے. کتنی رکعت مولانا؟ وہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 2 کر کے پڑھنی چاہیے.
اس کی بھی بہت فضیلت ہے، روزی وغیرہ کے لحاظ سے بھی بہت خیر و برکت ہے اس میں. اور یہ وقت فجر کی نماز سے فارغ ہونے سے لے کر اور اشراق کا وقت ہونے تک، یہ وقت ذکر اذکار میں، تلاوت میں، تسبیحات میں گزارا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو ہیں اپنی روزی کی پریشانی بیان کرتے ہیں. یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ہم پڑے سوتے رہتے ہیں، تو جو سوت ہے وہ پاوت، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے سو کھوت ہے. تو یہ طریقہ بہت پرانی بات ہے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، مردوں کے پاس پھر بھی تھوڑا وقت رہتا ہے، لیکن خواتین کو بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے. اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے اگر کوئی شخص ادا کرنا چاہیے نماز؟ جب تک چاشت کا وقت نہ ہو جائے. چاشت کا وقت ابھی بتاؤں گا میں. ہاں بتائیے. تو اس نماز کے بعد، اس کے بعد پھر وقت آتا ہے چاشت کا. چاشت ہمارے ہاں فارسی اور اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. اونٹ کے بچوں کے جب پاؤں جلنے لگیں، بڑا اونٹ جو ہے اس کو تو برداشت ہوتی ہے، اس کے پاؤں سخت ہو جاتے ہیں تو کتنی ہی زمین تپتی ہوئی اسے کوئی پریشانی نہیں، ریت کتنی گرم ہو اسے پریشانی نہیں، لیکن اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں. یہ پہچان بتائی گئی اس وقت، جو وہ گھڑے گھنٹوں کا رواج نہیں تھا. لیکن اس وقت یوں سمجھیے کہ تقریباً 9:30 کا جو وقت ہوتا ہے، 9:30 10 بجے، وہ چاشت کا وقت ہو جاتا ہے. اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور اس کی 12 رکعت بتائی گئی ہیں. اس سے کم بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وقت ہمہ ہمی مشغولیت، کاروبار، اس کی تیاری اس کا ہوتا ہے. اس وقت میں کوئی آدمی اللہ کے لیے وقت نکالے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ بڑی قربانی کا موقع ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اور ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اشراق کی نماز ادا کر سکے کوئی خاتون، وہ آخر وقت میں اشراق کی 4 رکعت نماز 8 کے قریب، ہاں وہ ادا کر کے اور پھر وہ چاشت بھی ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ابھی جو آپ نے ایک بات پوچھی کہ خواتین کو بچوں کی تیاری میں، اس میں، یا گھر کے ذمہ داروں کی تیاری میں، شوہر کی تیاری میں وقت لگ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ اس کام میں لگی رہیں. زبان پر بر زبان تسبیح در دل گاوخر نہ ہو، یعنی دل کے اندر گائے بھینس اور زبان پر اللہ کا ذکر، بلکہ ہاتھ پاؤں لگے رہیں کام میں، اور زبان سے استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ اور دوسری چیزیں، درود شریف، یہ ہوتا رہے تو دونوں کام ہو جائیں گے. جی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا مولانا صاحب کہ دونوں نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے، یعنی ادھر ہم نے اشراق کی ختم کی اور چاشت کی نیت کر لی. کوئی حرج نہیں ہے. آخر وقت میں اشراق پڑھ لی، شروع وقت میں چاشت پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کتنی رکعت ہیں اس کی؟ آپ نے 12 بتائیں. ہاں 12 رکعت ہیں. کم از کم سے کم 4 پڑھ لی جائیں، 4 ہوں، 6 ہوں، 12 ہوں. ان نفل نمازوں میں ایسی کوئی تاکید نہیں ہوتی ہے. فضیلت کیا ہے مولانا صاحب؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک تو یہ دن رات میں جس طرح سے تہجد کا وقت ہے، وہی فضیلت دن کے لیے اس کی ہے، یعنی اس میں بھی اللہ سے بہت قرب حاصل ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے تھے، پابندی بہت فرماتے تھے اس کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اس نماز کی پابندی کیا کرتی تھیں. یہ چاشت کا وقت سے فارغ ہونے کے بعد پھر جب زوال گزر جائے، زوال کا مطلب ہوتا ہے ایک کیلی سیدھی آپ نے بالکل کھڑی کی اور وہ اس میں سورج ادھر تھا اور وہ سایہ آتے 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 پھر جب اس کی جڑ میں آ گیا تو یہ زوال کا وقت ہو گیا. جب ادھر چلنا شروع ہوا، سورج ادھر جانے لگا تو وہ زوال گزر گیا. زوال کے وقت کوئی نماز کیوں نہیں ہے مولانا صاحب؟ زوال کے وقت نماز کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ اس وقت میں کچھ جہنم کی کچھ خاص لپٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. اس وقت جو ہے اللہ کی طرف خاموشی سے بیٹھ کے توجہ کی جائے. کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مصلحت پوشیدہ رکھا ہے، منع کیا ہے. لیکن زوال ہونے کے بعد پھر کچھ ایک نماز ہوتی ہے، فیض زوال کے نام سے کہلاتی ہے، وہ نماز فیض زوال. ایک بار پھر مولانا صاحب جی اس کا نام کیا ہے؟ نماز فیض زوال. فیض زوال، ہاں جی. یہ زوال کی نماز بھی کہتے ہیں لوگ اسے. یعنی یہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں نہیں ہیں. یہ نماز فیض زوال 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ظہر، وقت تو ظہر کا ہی ہو جاتا ہے وہ بھی، لیکن ظہر کی نماز سے پہلے یہ نماز زوال یا نماز فیض زوال پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر ظہر کا وقت، ظہر کی 4 سنتیں ہوتی ہیں. پھر کوئی وقتی نفل نمازیں جو ہیں ابھی نہیں ہیں. اس کے بعد پھر مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ جسے ہمارے یہاں اوابین کہتے ہیں، اس کے بارے میں 6 رکعت والی روایت تو بہت مشہور ہے. لیکن حافظ تقی الدین منذری نے ترغیب و ترہیب میں ایک روایت نقل کی ہے اور دوسرے حضرات بھی اس کو نقل کرتے ہیں. اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. اس میں 20 رکعتیں ہیں،
مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 20 رکعتیں ہیں، اور ہم اس کے اوابین کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں نماز چاشت کو بھی اوابین کہا گیا ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، یہ وہی نماز ہے۔ تو اواب کے معنی اصل میں اللہ سے لو لگانے والے، تو لو لگانے والے سب ہر وقت ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ 2 وقت ایسے ہیں جس وقت خاص طور پر جو ہے وہ دونوں وقت تو مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہ جو سنت مؤکدہ 2 ہیں انہی کو ساتھ میں لے کر 4 رکعت اور ملا کے چاہے وہ 6 کر لیجئے، چاہے وہ سنت مؤکدہ الگ کر کے مزید 6 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ نمازیں وہ نمازیں ہیں جو نماز کے فرض نماز کے آگے پیچھے کے علاوہ اپنے مستقل وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام غزالی نے لکھا ہے کہ پھر وہ نمازیں ہیں جو مہینے اور سال بھر میں آتی ہیں۔ یہ کون سی ہیں مولانا؟ اس لحاظ سے اصل میں چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ زوائد میں چونکہ آتی ہیں، اس لیے عیدین کی نمازوں کو بھی وہ نوافل میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ واجب ہیں۔ جی، تو یہ عید اور بقرعید کی نمازیں ہیں۔ کچھ اور نمازیں ہیں جس کو ہمارے محدثین اور فقہا تو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن صوفیاء کرام ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ رجب کے موقع پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ایک 27 رجب کو نماز رغائب پڑھی جاتی ہے، ایک اس میں شعبان میں 15 شعبان کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بھی وہ سالانہ نوافل نماز کو جو آتی ہیں اس میں وہ شمار کرتے ہیں۔ اس کی بہت تاکید صوفیاء کرام کے یہاں بہت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں وہ ہیں جو مختلف اسباب کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے۔ نماز کسوف کہتے ہیں جب سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس میں آواز سے نہیں پڑھی جاتی، وہ امام کھڑے ہو کے خاموشی سے پڑھے گا۔ اور اچھا یہ ہے کہ جتنا پورا ٹائم اس کا ہے کسوف کا، مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا ہے تو وہ پورا 1 گھنٹہ نماز میں گزرے ہمارا۔ تو کتنی رکعت ہیں مولانا صاحب اس کی؟ نماز کسوف کی رکعت کتنی ہے؟ یا تو 2 ہی رکعت ہے، طویل بہت ہے؟ 2 رکعت ہیں، لمبی پڑھی جائیں گی۔ اچھا۔ اسی طرح سے خسوف، چاند گرہن ہوتا ہے اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور خاموشی سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں جو اسباب کے تحت۔ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب صلاۃ التسبیح پر مستقل لکھی ہے، وہ چھپ گئی ہے الحمدللہ۔ اس میں صلاۃ التسبیح کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، اور اپنے چچا حضرت عباس ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں، جبکہ نکلنے اس کا خاص طور پر گرمی کا زمانہ اور عرب کی دھوپ، اس وقت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے۔ کھٹکا کیا، آپ نے پوچھا کون؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے چچا حضرت عباس ہیں۔ انہوں نے کہا بلا لو، پتہ نہیں یہ وقت تو ان کے آنے کا ہے نہیں، اس وقت کیوں آئے ہیں، خیر تو ہے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے، میں جاہلی دور کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ ان کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس قدر میرے دماغ پر ان کا بوجھ ہوا کہ میں بے چین ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے یا تو اللہ دور کر سکتا ہے یا تم دور کر سکتے ہو، اس لیے میں آیا ہوں، اس کے لیے میں کیا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوسرے چچا کا خیال آ گیا، جناب ابو طالب کا، اور انہوں نے فرمایا کہ کاش یہ احساس انہیں بھی ہو گیا ہوتا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بہت اہتمام سے، الا احبوک الا امنحک، چچا میاں آپ کو ایک تحفہ دوں، ایک قیمتی نعمت دوں، ایک اہم بات بتاؤں، اس طرح سے کہہ کے آپ نے یہ نماز سکھائی، جس کی 4 نماز رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں پہلے۔ یہ صلاۃ التسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روز پڑھ سکو تو روزانہ پڑھو، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور زیادہ تر فقہا، علماء، اولیاء کرام جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اور 1 ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو 1 مہینے میں پڑھ لو، ورنہ سال بھر میں تو 1 دفعہ پڑھ لو، اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا۔ اس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور 2 رکعت میں 150، 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیلات ایک مرتبہ ہم ایک مستقل پروگرام میں کر چکے ہیں۔ یہ وہ نفل نمازیں ہیں جو 24 گھنٹے میں اور سال کے مختلف دنوں میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا پاک سے نزدیک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ فرض نماز تو ہے ہی، فرض ضروری ہے وہ تو، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مزید تعلق بنانے کے لیے ان نفل نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جیسا آپ نے کہا، کہ نمازیں بہت مؤثر ہے، اور وہ بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی یعنی اس کے وہ تمام اعضاء و جوارح جن سے وہ دیکھتا، سنتا، بولتا ہے، وہ سب اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو جاتی ہے. تو سرتا پا جب اللہ کی خوشنودی اس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے تو ہم پھر کیوں محروم رہیں. انشاءاللہ کچھ اور نمازوں کے بارے میں بھی آپ سے ضرور جانیں گے. خوشنما پہلے آپ سے مخاطب ہیں رفیق بھائی، تھوڑا سا انتظار. جی خوشنما فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مولانا صاحب کی اور آپ کی اتنی پیاری اتنی اچھی ہدایت دینے کے لیے اور ہم ناظرینوں تک کے باتیں پہنچانے کے لیے دین کی باتیں اللہ تعالیٰ واقعی میں باجی کبھی کبھی نا مولانا صاحب کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ 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 آپ دونوں کو پوری ٹیم کو پوری جی سلام کے جو پردے کے پیچھے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب ڈھیر ساری خواہش سے پوری کرے اور جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج جب موضوع بھی تھا باجی ہم وہ بھول بھی گئے کہ ہمیں کیا پوچھنا تھا. چلیے کوئی بات نہیں باجی پھر ہم پوچھ لیں گے کبھی بھی اگر وقت کال لگی. لیکن اللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کو اچھا رکھے. اسی طریقے سے دین کی معلومات ہر گھر گھر تک پہنچ رہی. جو بھی بیٹیاں بھی ہم سب بہنیں سب پروگرام دیکھ رہے. اللہ ان پروگرام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سب کو نمازی پرہیزگار ہر چیز سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین بہن آمین. دعاؤں کی یہ خوبصورت اور قیمتی پھول ہم سب تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ. اور خیر اور بھلائی کا، خوشحالی اور خوشیوں کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ. رفیق بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں لنگی اور بنیان میں گھر پہ وضو بنا کر کے پھر کپڑے بدل کر کے نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہوں. یہ پڑھ سکتے کر سکتے ہیں سر؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب اس دوران کے کچھ اور کالز آئیں. کچھ ایسی نمازیں ہوتی ہیں جن کی آپ ان اوقات میں تاکید کرتے ہیں جیسے کوئی خواب دیکھ لیا اور ڈر گئے، کبھی کسی خوف کا سایہ ہے اور آپ نے کہا کہ نماز پناہ پڑھ لیجئے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے اور مانگنے کے لیے اللہ کے حضور آنسوؤں کے ساتھ ساتھ نماز کا تحفہ بھی ہو تو آپ کہتے ہیں نماز حاجت پڑھ لیں. یہ جو نمازیں ہیں نفل نمازیں یہ کس درجے میں آتی ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کسی سبب سے جڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی بھول چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نماز توبہ پڑھی. کوئی حاجت درپیش ہے، کوئی اہم معاملہ ہے، مکان بننے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، شادی بچوں کی کرنی ہے آپ کو اور اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی مقدمہ الجھا ہوا ہے، پریشان ہیں آپ، اس میں نماز حاجت پڑھ لی، نماز توبہ. اسی طرح سے نماز پناہ، نماز استعاذہ کہتے ہیں جس کو، وہ جو خواب میں کچھ دیکھ لیتے ہیں یا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو اللہ کی پناہ لینے کے لیے یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اس لیے تو میں کہہ رہا تھا نا کہ وقت ایک بالکل. ابھی ایک سوال اور باقی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعظیم و تکریم کے لیے جیسے تحیۃ المسجد ہے تو یہ بھی ضرور جانیں گے مولانا صاحب. گفتگو کے بیچ الوضو بھی ہے. ہاں انشاءاللہ گفتگو کے دوران باتیں سمیٹتے جائیں گے. شبینہ سے مخاطب ہیں. فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ شبینہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں وعلیکم السلام. جی ابھی ہمیں یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب سے کہ اگر جو ہے بچے نے ٹوائلٹ کر دیا، لیٹرین کر دی ہے، اس کے ہم وضو کیے، اگر اس کے کپڑے آ کے چینج کیے تو کیا میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر وضو کرتے ٹائم سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو میرا وضو مانا جائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. نور الحسن بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب میں نے خواب دیکھا رات میں کہ جیسے حجام کے یہاں بال بنوایا جاتا ہے اور میں اپنا بال خود بنا رہا ہوں، اسی طریقے سے سنوار رہا ہوں. تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تعبیر؟ دیکھیے بال کی تعبیر مال سے ہوتی ہے. ہاں تو آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کہیں اپنا پیسہ کہیں زیادہ خرچ کر رہے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ تو اس پہ احتیاط کر لیجئے. آپ کے ہاتھوں آپ کا پیسہ کہیں ضرورت سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے شاید، اس پہ دھیان کر لیجئے. بس یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے. جی دو جو سوال ہیں بہن کے، اول تو یہ ہے کہ بچے نے ہاں اس صورت میں باوضو حالت میں آپ نے اگر بچے کی لیٹرین وغیرہ صاف کر دی، اس کو دھلا دیا، کچھ کر دیا اور پھر ہاتھ بعد میں دھو لیا آپ نے تو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اور وضو کرنے کے دوران دوپٹہ نہیں ہے تب بھی وضو ہو جائے گا. بس نماز کے وقت میں دوپٹہ جیسا ہونا چاہیے وہ ضروری ہے. جی مولانا صاحب تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ دو نمازوں کا تحیۃ الوضو اصل میں وضو جب کرتا ہے آدمی اس وقت میں مثال کے طور پر وضو کیا ٹھنڈک کی وجہ سے، گرمی تھی، ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا تو اب اس وضو کو بیکار نہ کیجئے، نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت نفل پڑھ لی تو وہ تحیۃ الوضو ہو گئی. اور اگر آپ کو ابھی نماز کے لیے جانا ہے
وہ وضو کیا تو جو نماز آپ پڑھیں گے آپ وہی تحیۃ الوضو میں شمار ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کچھ قدموں کی آواز چاپ محسوس کی تو آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ کون ہے, تو معلوم ہوا حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں, خواب کی بات تھی, بعد میں حضرت بلال سے پوچھا تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول مجھے جب گرمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز اس کے ضرور پڑھ لیتا ہوں میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی چیز ہے وہ, اور آپ نے اس کو پسند کیا. گویا یہ ایک عمل ایسا ہے جو کیا پہلے امتی نے, تائید کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور دلارے اور پیارے اسی لیے تو ہیں مولانا صاحب کہ ایسی مثالیں بڑی شاذ و نادر, آج موقع کم ہے. تحیۃ المسجد کی بات کر لیتے ہیں. تحیۃ المسجد جو ہے اصل میں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں, مثال کے طور پر وہاں کوئی بیان تقریر ہو رہا ہے, ہم اس میں سننے کے لیے گئے ہیں یا تلاوت کرنے کا ارادہ ہے ہمارا, ہم مسجد میں گئے ہیں, باوضو پہنچے ہیں, تو ہم اب مسجد کی سلامی ہے وہ, ہر بارگاہ کی سلامی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی سلامی یہ ہے کہ ہم جب وہاں پہنچے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد جس کام میں لگ رہے ہیں اس میں کریں. اس میں نیت کرتے ہوئے تحیۃ المسجد کا ذکر کرنا. تحیۃ المسجد کی نیت کی جائے. تحیہ کے معنی ہوتے ہی ہیں سلام کے. سلام. بہت شکریہ ہمارا صاحب. ایک بریک کالرز ہیں ہمارے ساتھ. خانم تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے پیارے میاں ہیں ہمارے ساتھ. جی بھائی فرمائیے کیا سوال ہے. ہلو جی بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں فرمائیے کیا سوال ہے. میرا سوال نہیں ہے, میں آپ کے ذریعے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اسی نمبر پہ اگر کسی کے چھاتی میں گانٹ ہے, جیسے بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کو تھنڈیلا ہو جاتا ہے تو اس کا جھاڑا لگاتا ہوں. ہلو ہاں جی. اور جیسے گردن میں گانٹ پڑ جاتی ہے, ہاں اس کا بھی جھاڑا لگاتا ہوں. انشاءاللہ اللہ شفا دیتا ہے. تو اسی نمبر پہ اگر کوئی فون کرے گا مجھے. جی جی اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. آپ کے ذریعے بالکل بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ کا میسج پہنچ گیا. خانم سے مخاطب ہے. جی بتائیے خانم کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میرا یہ سوال ہے کہ خواتین پردے کے بارے میں, جو خواتین مائک نظم شاعری وغیرہ پڑھ رہی ہیں ہمارے یہاں دھرنے پہ, چونکہ یہاں مرد بھی ہوتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں ان کی. جی یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی بالکل. دیکھیے پردے کے 2 درجات ہیں. ایک تو بالکل چہرہ بھی نہ دکھے اور ہر جسم کا ہر حصہ ڈھکا رہے, جسم کے جو ابھار ہیں سامنے یا پیچھے وہ بھی ڈھک جائیں اور چہرہ بھی صرف آنکھیں کھلیں. ایک تو درجہ یہ ہے, یہ زیادہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن ضرورتاً اگر ضرورت پڑے تو چہرہ کھولا جا سکتا ہے اور یہ اتنا حصہ کھولا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے ضرورت کے لحاظ سے. رہی نماز کی بات, تو کوئی آدمی کسی بھی کام میں لگا ہو اور کہیں بھی ہو, نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے. جی 2 کالرز اور ہیں. شاہین بانو تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے حمیرہ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوتی, جن کے بیٹے ہوتے ہیں, کیا ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شاہین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 سوال ہے میرا. جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح شام 100 مرتبہ پڑھنے سے صحیح ہے. اور دوسرا سوال, جیسے عید مطلب روزے میں ہم نے اتنا قرآن پڑھا, انہوں نے اتنا پڑھا, تو ایک دوسرے سے مطلب بیان کر سکتے ہیں, گناہ تو نہیں ہے. اب میرے لیے دعا مانگنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, روزے کی حالت میں کوئی یہ کہے کہ میں نے 1 قرآن پاک ختم کیا, دوسرے نے کہا میں 2, تو کہیں اس میں نمود یا ریاکاری کا تو نہیں ہے جذبہ؟ نہیں, ایک دوسرے آگے مسابقت کا جذبہ ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بازی لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ دکھاوا نہیں ہے, بلکہ اپنے برابر کے ساتھ کے لوگ ہیں, بہنیں ہیں, رشتہ دار ہیں, ایک گھر کے دیرانی جٹھانیاں ہیں, وہ پڑھ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تیز پڑھنے کی کوشش میں قرآن مجید کے الفاظ صحیح ادا نہ ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. زیادہ تعداد کرنے, 6 قرآن مجید پڑھ لیے, 8 پڑھ لیے, اس کوشش میں حروف کٹنے نہیں چاہیے. حروف کی ادائیگی پوری ہو, کم رہ جائے زیادہ ہو جائے. جی رضوانہ کا سوال لے رہے ہیں, ویسٹ بنگال سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میرا 2 سوال ہے. میرا بیٹا بیٹی کے لیے ایک ہے اور ہمارے لیے ایک ہے. میرا بیٹی کا 12 سال عمر ہے مگر بہت اس کا طبیعت خراب رہتا ہے. پائخانہ میں بہت اس کا بلڈ آتا ہے. میں جانچ وغیرہ کیے تھے تو بولا کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر پرابلم نہیں ہے ڈاکٹر بول رہے ہیں, مگر اس کا خون بہت آتا ہے پائخانہ میں اور ہضم بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا. اور بیٹا کا SGPT 12 ہی رہتا ہے. جانڈس ہوا تھا 2017 میں, اسی تب سے 2-3 سال سے SGPT لیور میں 12 رہتا ہے. اور میرا جو ہے میرا پیٹ میں گھاؤ ہو گیا ایلیم السر, اور اسی لیے اور پیر میں بھی, اس لیے اگر آپ لوگ تھوڑا مدد کر دیجیے تو اچھا ہوتا. جی مولانا صاحب دیکھیے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو وہ جو 1800 روپے کا صدقہ ہم بتایا کرتے ہیں صحت کے سلسلے میں, اور جس طرح کی بھی کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے وہ صدقہ کرنا مفید ہوتا ہے. اور جتنے زیادہ مجبور, تنگ دست, پریشان آدمی کو دیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. خاموشی سے چپ چاپ یہ رقم دے دیجئے, چاہے ایک ہی آدمی کو دے دیجئے یا تھوڑی تھوڑی کر کے کئی آدمیوں کو دے دیجئے. پیٹ میں جو بلڈ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اندر کچھ نظام میں گڑبڑ ہے. اب حکیم ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بہرحال اس کے لیے آپ نماز پناہ پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, نماز حاجت پڑھیے اور نماز توبہ بھی پڑھیے. نماز توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہماری کسی خامی کوتاہی کی وجہ سے خدا پاک نے سزا کے طور پر اگر کوئی بیماری دی ہے, جب ہم غلطی کی معافی مانگ لیں گے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس لیے سب کام کر لیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا عطا فرمائے. آمین. شیلانگ سے فریدہ, بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم شیلانگ سے بول رہے ہیں, نارتھ ایسٹ سے. ہم کو سوال پوچھنا تھا کہ میری امی خواب دیکھی. ہاں جی, انہوں نے خواب میں دیکھا میری جو اپی انتقال ہو گئی ہے نا, وہ دیکھی کہ وہ آئی ہوئی ہے. کال پہ پانی بھرتے ہیں نا ہم لوگ, تو پانی بھرنے ہم لوگ گئے ہیں تو گیلن بالٹی لے کر کوئی نہیں پہنچا کرتے, تو امی غصہ ہو گئی ہے وہ اپی پہ. تو اپی ان کے گلے پر پیر رکھ دیتی ہیں. جو اپی انتقال ہو گئی ہے نا ان کے گلے پر امی اپنا پیر رکھ دیتی ہیں. خواب کا تعبیر جاننا تھا. ٹھیک ہے, سنیے گا. جی مولانا صاحب. کس گردن پہ کون؟ گردن پر والدہ نے اپنی اس بیٹی کے جو دنیا سے جا چکی ہے, کسی بات پر ناراض ہو کر وہ دیر سے پہنچی ہیں تو ان کے گردن پہ پیر رکھ دیا. اور والدہ تو ان کی حیات ہیں؟ والدہ حیات ہیں. میرا مشورہ ان کی والدہ صاحبہ کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو, اس بچی کو دل سے معاف کر دیجئے. کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے آپ کے دل کو اس بچی کی طرف سے جو انتقال کر چکی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر مصلی پہ بیٹھ کر یہ کہیے کہ پروردگار, اگر میری بیٹی سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو بھی معاف کر دے اور میں بھی اس کو معاف کرتی ہوں. دل سے میں نے اس کو معاف کر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت کا سامان ہوگا. آپ کا یہ کر لینا ضروری ہے. جی علی گڑھ سے فیض, فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میں جامعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو وہاں پر جو جیسے ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ ویسٹرن اسٹائل ٹوائلٹس ہیں, تو وہاں پر لیکن پانی کا انتظام ہے تو لوگ یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس سے پاک صاف رہیں گے. بٹ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے وہاں پہ کہ نہیں, آپ کا آپ پاک صاف تو رہیں گے بٹ آپ کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا جو وہ ہے کیا نام ہے آپ کے اوپر گناہ پڑے گا. تو وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ایک سوال اور ہے کہ جو جانماز پہ مسجدیں اور یہ بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے گا, بہت اچھے سوال ہیں فیض. جی مولانا صاحب. دیکھیے لیٹرین کا مسئلہ واقعی بہت اہم ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آدمی کو اس طرح بیٹھنا ہوتا ہے جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہیں. تو ٹوائلٹ پیپر لے کر اس سے صاف کر کے اسے خشک کر لیجئے اور اس کے بعد اس میں بیٹھ کے فارغ ہو جائیے. تو جسم پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی. ویسے بھی وہ حصے پر جو پانی ہوتا ہے وہ صرف پانی ہوتا ہے, ناپاکی اس پہ نہیں آتی. وہ جو پلاسٹک والا حصہ ہے اور جو چینی کا حصہ ہے وہ اس کے اوپر ناپاکی نہیں ہوتی. پھر بھی آپ اسے کسی چیز سے, کاغذ سے یا کپڑے سے خشک کر لیجئے, پھر اس کے بعد بیٹھ کے اپنی ضرورت پوری کر لیجئے, پھر اس کے بعد اٹھ کے آ جائیں گے. استنجا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چاہے آپ کاغذ سے یا کپڑے سے صاف کر لیجئے اور بعد میں آ کے سکون سے اپنی جگہ پر استنجا کر لیجئے, کوئی حرج خرج نہیں ہے. یہاں ایک سوال اور ہے ہمارا صاحب, کہیں اگر وہ سٹنگ ارینجمنٹ یعنی کموڈ نہ ہو, دوسرا کوئی انتظام ہوتا ہے کہ فراغت جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی کی جائے, تو ایسی صورت میں کیا وہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا بندہ؟ نہیں, اگر ایسی بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسے مخصوص حالت میں پیشاب کرنا کھڑے ہو کے ثابت ہے. جی
जहाँ बैठने की जगह ना हो, नापाक हो जाने का खतरा हो, ऊंचा नीचा हो, तो आदमी खड़े होकर पेशाब कर सकता है। इस तरह से आजकल अगर जगह बाकायदा बनी भी है तो वहाँ पेशाब की छींटों का खतरा नहीं है। जी जी। लेकिन अगर सड़क पे कहीं हमें ऐसा करना पड़ा तो किसी चीज से धार लगाकर पेशाब करेगा तो कोई हर्ज नहीं। और ख़वातीन को ऐसी ज़रूरत पड़े तो वो बैठ के कहीं एक तरफ ऐसी जगह कर लें जो पर्दे का एहतमाम भी हो जाए और छींटों से भी बच जाए। जी। दूसरा सवाल जो आपका है फैज़, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, एक बहन का सवाल भी हमारे पास महफूज है। नदीम भाई आपका इस्तकबाल है, फरमाइए क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये मालूम करना है आपा कि सजदे के दौरान जैसे नमाज के अंदर कभी कभी बिला उज़्र हमारे पाँव के पंजे उठ जाया करते हैं और कुछ अमल हम ऐसा भी करते हैं जमात के दौरान इमाम साहब से पहले कुछ अमल कर लिया करते हैं लोग, ऐसा देखा गया है। और देखिए वजू के अंदर जब हम सफाई कर लेते हैं सारी, तो नाक और हलक की सफाई कभी कभी खांसना मठारना इस तरह की जो अमल करते हैं लोग, तो उससे बड़ी कराहियत सी होती है, कराहियत तिबरी जो कहलाती है। और दूसरा सवाल बाकी मेरा यह है कि जैसे मस्जिद की जो हदूद होती है मीनारों के बीच में और उसके अतराफ में भी जगह छूटी हुई होती है, तो उसमें नमाज अदा करने की क्या अहमियत है? मस्जिद के मीनारों की जो हदूद है और जो चार दीवारी है, नहीं उसके दोनों तरफ जगह छूटी हुई होती है, कभी कभी जो है मदरसे के या उसके लिए जो है, तो अगर नमाज अदा करने का टाइम मिले, इज्तिमाई तौर पर तो हम ऐसे कर लेते हैं उसको इस्तेमाल में, लेकिन अगर इनफरादी तौर पे अगर नमाज अदा करनी हो तो वहाँ पर करनी चाहिए या वहाँ पर करनी चाहिए? जी ये सवाल पहले ले रहे हैं। जी मौलाना साहब पूरी तरह मैं समझा नहीं समझे। नदीम भाई जरा अपने दूसरे सवाल को वजाहत से बयान कर दीजिए, जरा ऊंची आवाज और ऊंची आवाज में। जी मस्जिद की जो हदूद होती है, जो मीनारों के बीच में जो जगह होती है, तो वो मस्जिद कहलाती है। उसकी बराबर में भी जगह मिल जाती है तो वहाँ मस्जिद को बढ़ा ले जाते हैं, तौसी कर ली जाती है। तो अब जब ये इज्तिमाई तौर पर नमाज होती है तो हो जाती है, लेकिन अगर इंफरादी तौर पर अगर नमाज अदा की जाए तो उसके लिए लोग ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करनी चाहिए, जैसे अपनी नमाज पढ़ रहे हैं या इस तरह से जो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मीनार के बीच बीच का हिस्सा मस्जिद है, उसके बाहर का नहीं है, ऐसा नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद आपने अगर देखी होगी तो वहाँ दोनों मीनारें जो हैं मस्जिद की, उसके दोनों तरफ काफी जगह है और वो भी मस्जिद का ही हिस्सा है। जिसको बनाने वाले ने मस्जिद कह दिया वो मस्जिद है। मीनार कभी कभी तो एक ही मीनार है तो बीच का हिस्सा कहाँ से लाएंगे आप? तो मीनार के बीच से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिसको हम मस्जिद कहते हैं, बनाने वालों ने जिसको कहा कि ये मस्जिद है, वो पूरी मस्जिद है। मस्जिद में इतना फर्क तो है कि कुछ मस्जिद उर्फी है, एक मस्जिद शरई है। मस्जिद शरई वो है जहाँ नमाज होती है, मस्जिद उर्फी वो है जहाँ लैट्रिन बाथरूम वगैरह भी बने हुए हैं। तो मस्जिद के अंदर पेशाब करने का तो कोई हिसाब नहीं, तो वो हिस्सा बोलने में मस्जिद है, वैसे मस्जिद से बाहर है। लेकिन मीनार से अंदर का और बाहर का कोई हिसाब नहीं, वो पूरी मस्जिद है। नमाज इनफरादी पढ़ें या इज्तिमाई पढ़ें, नमाज हो जाएगी और मस्जिद के अंदर ही मानी जाएगी वो। जी अब इनका पहला सवाल जो नदीम भाई का कि अगर इत्तफाकन गैर इरादी तौर पर वो पंजे उठ जाएं या कुछ इस तरह इन्होंने जिक्र किया है ना कि सजदे की हालत में, तो क्या उस पर कुछ मुआवजा है? देखिए अगर वो इतनी देर भी टिक गए, कदम जो है ये हिस्सा, ये हिस्सा जमीन पे टिका रहना जरूरी है। अगर इतनी देर भी टिका रहा, जितनी देर में एक मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहा जाता है, तो आपका सजदा हो गया। फिर उस बीच में अगर उठ भी गया, चाहे देर तक उठा रहा है तो गलत, लेकिन नमाज हो जाएगी। इसलिए कि जितनी देर एक मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहा जाए, कम से कम उतनी देर टिका रहना जरूरी है। बात बच्चों की हरकतें होती हैं, या बड़े तो ऐसा नहीं करते। बच्चे जो है उठाते रहते हैं, पंजे इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन अगर एक मर्तबा सुबहान रब्बियल आला या सुबहान अल्लाह कहने की हद तक टिका रहा पाऊं तो सजदा हो जाएगा। जी कुलसूम से बात कर रहे हैं। जी बताइए कुलसूम, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये सूरज जो निकलता है तो क्या मुस्लिम लोग को सलाम या पूजा करना जायज है? ठीक है। दूसरा, मैंने किसी को देखी थी। और दूसरा सवाल ये है कि हम ख्वाब देखे थे। जब मौलाना साहब बैठे थे तो हमने फोन बहुत ट्राई की, लेकिन फोन लगा नहीं जी। तो ये ख्वाब में हम ये देखे थे, मतलब जैसे हम अपने मामू के एरिया में गए हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा बागीचा है जहाँ पे सिर्फ कटहल लगा हुआ है पेड़ में। तो हम किसी से कह रहे हैं मतलब हमको दे दीजिए, हमको सब्जी खाना है बनाकर। तो किसी ने कहा सब मानेंगे नहीं, लेकिन हम धीरे से चुपके से तोड़ के दे दें। हम कहने हमको चोरी का सामान नहीं चाहिए।
اور پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک کیلے کا پیڑ ہے جس میں 2 کیلا لگا ہوا تھا, ہم نے دونوں کیلا توڑی اور کھا لی. اور تیسرا سوال نہیں والی, تیسرا ہم کو یاد نہیں پڑ رہا. چلیں 2 سوال کافی ہے. ہمارا سب پہلے یہ خواب لے لیں کیونکہ ذہن سے نکل جاتے ہیں. جی کیلا آپ نے توڑا ہے, کھایا ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ کٹہل کوئی دے رہے ہیں تب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں چوری کا مال نہیں چاہیے, اور کیلے انہوں نے بنا پوچھے کھا لیے. نہیں, وہ اس کی احتیاط بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پر گاؤں دیہات میں یا باغوں میں ایک آدھ آم توڑ لیا, کھا لیا, اس کو کوئی بات نہیں سمجھتے. حالانکہ شرعاً ناجائز ہے. ایک گنا توڑ کے کھانا یہ بھی ناجائز ہے. کسی کے پیڑ میں سے اس کی اجازت کے بغیر ایک آم توڑا وہ بھی ناجائز ہے. بغیر کچھ پیسے دیے اور یا مالک کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اس کی استعمال نہیں ہو سکتی. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی دلی خوشی کے جائز نہیں ہے. اگر اس نے دیکھا کچھ نہیں کہا, اس کو بھی دلی خوشی نہیں کہیں گے. باغ کے مالک نے دیکھا کہ جو شاخ باہر تک آ رہی تھی اس میں سے ایک آم آپ نے توڑ لیا, اس نے دیکھا لیکن وہ خاموش رہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز سمجھ ہو جائے. وہ دلی خوشی نہیں ہے, اس لیے دلی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے. یہی بات بتائی جا رہی ہے. جی سورج طلوع ہوتے وقت کوئی نماز؟ سورج طلوع ہوتے وقت نماز نہیں ہوتی. جی صاحب انوری سے بات کر رہے ہیں اور ایک 2 سوال ہمارے پاس پہلے بھی محفوظ ہیں. انوری بہن سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مجاز صاحب آئے نا تو ان کے لیے ہمارے نوٹ کر لو, ہمارے لیے دوا چاہیے. ہاں بتائیں, اپنی پریشانی بتائیے. نا ہمارا سیدھا جو ہاتھ ہے نا سن ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں کچھ کام نہیں کر پاتے صبح 10 بجے تک, اور رات میں جو اپن سو ہاں جب بھی سن ہو جاتا ہے پوری رات سن رہتا ہے, کبھی بھی نیند کھل جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. سیدھا ہاتھ. اور باجی ایک سوال اور ہے ہمارا, ہم نے ایک بار اور کرا تھا آپ کو فون. جی جو ہمارے لڑکے کی شادی ہوئی تھی 6 مہینے پہلے, ہم نے آپ سے بولا تھا. ہاں وہ ہماری بہو مائے کے بیٹھ گئی ہے. ہاں نہ تو وہ آنا چاہتی اور نہ وہ دستخط کرنا چاہتی. ہاں 10 دنوں میں بھی بات ہو گئی, اور وہ بھی پیسمان صاحب سے بھی بات ہو گئی, ہم نے وہ بھی بھیج دیا. ہاں لکھ کے 40,000 روپئے دے دیں گے, سامان دے دیں گے. ہاں اور پھر بھی نہیں آنا چاہ رہی ہوں, اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ مولانا صاحب بتائیں گے کہ اب کیا کریں. مولانا صاحب وہ نہیں آ رہی, ساری کاغذی کاروائی بھی ہو گئی کہ بھئی اپنا سامان تم لے جاؤ, معاملہ ختم ہو, رفع دفع کریں, لیکن وہ سن نہیں رہی ہے. بہن تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے کہ اس کی ناراضی کی وجہ کیا ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو کھول کے نہیں کہا جا سکتا. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ چپ چاپ کسی کو, اپنی سہیلی کو, اپنی کسی رشتہ دار کو بتا دے. اور جب کوئی نباہ کی صورت ہی نہ ہو تو بہرحال آخری درجے میں طریقہ وہی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, ناپسند کرنے کے باوجود اجازت دی ہے کہ اس کو علیحدگی کر دی جائے. جی مولانا صاحب, جن گھروں میں صرف بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں تو وہاں خیر و برکت کی کیا صورت ہے؟ جیسے انہوں نے کہا بیٹیاں نہیں ہیں. بیٹیاں نہ ہوں, بیٹے ہی بیٹے ہوں, وہ بھی عطا اللہ کی عطا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جس کے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے, باندھ چھوڑ دیتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی. اگر اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں تو برکت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. جی بیٹیاں ہی ہوں جب بھی برکت ہوگی. جی فیض کا جو دوسرا سوال ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں مصلی جائے نماز پر آگے تصاویر ہوتی ہیں, مساجد کی ہوتی ہیں یا خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے. یہ ایک زمانے میں اس کا بہت اہتمام تھا, رفتہ رفتہ دنیا اس پر آ گئی ہے. بنانے والے, کارخانوں والے اب اس پہ آ گئے ہیں کہ صرف محراب بنا دیتے ہیں یا کوئی اور ایسا بنا دیتے ہیں. یہ چیز اب ختم کی جا رہی ہے اور اچھا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. خاص طور پر کعبۃ اللہ جو سامنے بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ادب کے خلاف نظر آتا ہے. اس لیے اچھا یہ ہے کہ ایسی جا نماز نہ ہو, لیکن اگر اس پہ نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی رخسانہ جی بتائیں بہن, وقت کم ہے, سوال بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میرے پاس 2 سوال ہیں اور ایک خواب ہے بس, اور کچھ نہیں. اور وقت ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا ہے شاید. آپ جو بہت ضروری چیز ہے وہ بتا دیں, کیونکہ آپ کافی دیر سے فون لائن پہ تھی اس لیے آپ کو لے لیا. میں بہت دنوں سے آپ سے یہی کئی بار اس بات کا سوال کر چکی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو بہت غصہ آتا ہے, بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. بس میں دعا بھی بتائی تھی مولانا نے, کلو کانا والی, وہ بھی پڑھی تھی, تب بھی ان کا غصہ کم نہیں ہوا. اور میں بھی نماز پڑھتی ہوں, اتنا زیادہ کرتے ہیں. اگر میں بیمار بھی ہوتی ہوں تب بھی نہیں سوچتے کہ یہ بیمار ہے اور میں غصہ کم کروں, سمجھے.
اس کے لیے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ عزت کرنا، مطلب عزت کے لیے کوئی دعا بتائیے کہ سب آپ عزت درود شریف پڑھا کریں اور درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کریں، چائے پہ دودھ پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. جی وقت اگر ہے تو دوسرا سوال بھی بتا دیں. اور دوسرا میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مطلب بیمار بہت پڑ رہی ہوں، 40 دن بیمار رہتی ہوں. ایک میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گئی ہوں اور مر کے اوپر پہنچ گئی ہوں. تو وہاں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر آ گئی تو جا یہاں سے. جی تو جی میں نے کہا یہ اور بھگا رہے ہیں مجھے، تو میں ادھر گئی تو بھی کوئی نہیں بولا مجھ سے، ادھر گئی بہن وقت کم ہے اور موقع موقع بالکل نہیں. ایک لائن میں میرے جانے مولانا کا صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین انشاءاللہ کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں، کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.